बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आज के हमारे कुरान करीम की तफ़सीर और उर्दू तर्जमा के इस दर्स में सूरतुल अनाम की इंशाअल्लाह हम आयत नंबर 65 से 70 तक का मुताला करेंगे। और इन आयात के अंदर 4 बड़े मौज़ूआत हैं, जिनमें सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नाफरमान लोग हैं, अल्लाह की आयतों को झुटलाने वाले लोग, उनके हवाले से अज़ाब इलाही की कुछ सूरतें बयान की हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी ज़िम्न में यहाँ पर हमें ये भी मालूम होता है कि ये जो अज़ाब है ये लाना क्या नबी के हाथ में है कि नबी अपनी मर्ज़ी से अज़ाब ले आए। और इसी तरह जो दीन के अंदर मुख्तलिफ लोग जो नुक्ताचीनी करते हैं, दीन के अंदर मुख्तलिफ जो है वो एतराज़ात करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं दीन के मामले में, ऐसे लोगों के साथ एक आम मुसलमान और ख़ुसूसन जो दाई और मुबल्लिग हैं उनका तर्ज़ अमल क्या होना चाहिए। तो ये असल में आज के दर्स के मौज़ूआत हैं। तो अपने पहले जो 2 मौज़ू हैं उनको इंशाअल्लाह शुरू करते हैं। और उसके लिए सबसे पहले कुरान मजीद की ये आयात जो हैं उनकी तिलावत और उनका लफ्ज़ी तर्जमा हम आपके सामने पेश करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुल हुवल क़ादिरु अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबम मिन फ़ौक़िकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम औ यल्बिसकुम शियअन व युज़ीक़ बअदकुम बअस बअद उन्ज़ुर कैफ़ नुसर्रिफ़ुल आयाति लअल्लहुम यफ़क़हून। ये आयत नंबर 165 जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, कुल ए प्यारे हबीब आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए, हुवल क़ादिरु वही कादिर है, अला ऊपर, अन के, या बासा वो मबूस करे, वो भेजे, अलैकुम तुम्हारे ऊपर, अज़ाबन अज़ाब, मिन फ़ौक़िकुम मिन से, यानी ये तरफ डायरेक्शन की तरफ उसका ये माना देता है, मिन फ़ौक़िकुम तुम्हारे फ़ौक़ यानी ऊपर की तरफ से, औ या मिन तहती या नीचे से, अर्जुलिकुम, और अर्जुल ये रिजल की जमा है, रिजल पाँव को कहते हैं, यानी एक जो टांग है उसको रिजल कहा जाता है, यानी तुम्हारी टांगों के, तुम्हारे पाँव के नीचे से, क्योंकि जो असल पाँव है सिर्फ उसको कदम बोलते हैं, तो रिजल यानी इसके अंदर पूरी की पूरी टांग शामिल है। तो खैर यानी तुम्हारे पाँव के नीचे से और तुम्हारे ऊपर से, औ यल्बिसकुम, या वो भड़का दे, वो लड़ा दे तुम सबको, शियान, और वो भिड़ा दे तुम्हें, कैसे, शियान। और शिया यहाँ पर जो लफ्ज़ है इसका मतलब हुआ करता है गिरोह। यही जो हम बाज़ औक़ात हमारे जो मुख्तलिफ गिरोह बन गए हुए हैं आजकल, उनमें भी एक गिरोह जिसका नाम शिया जो कहा जाता है, तो उसका भी असल में यही माना है, यानी गिरोह, एक ख़ास ग्रुप। तो शियान, या फिर भिड़ा दे तुम्हें गिरोह करके, यानी मुख्तलिफ उसमें तफरके करके, व युज़ीक़ा, और वो चखा दे, बअदकुम तुम में से बाद को, तुम में से चंद को, बअस बाद तुम में से बाज के साथ, यानी तुम्हारे बाज ही को बाज के साथ लड़ा दे, यानी आपस में तुम लोगों को लड़ा दे। उन्ज़ुर आप देखें, कैफ़ा किस तरह से, नुसर्रिफ़ु हम फेर कर बयान करते हैं, सर्रफ़ा युसर्रिफ़ु मतलब फेरना, तब्दील करना, चेंज करना, बार बार हम फेर कर बयान करते हैं, अल आयाती आयात को, लअल्लहुम ताकि वो, यफ़क़हून ताकि वो, और यहाँ से लफ्ज़ है फ़िक़्ह, जो हम कहते हैं ना फ़िक़ा हनफ़ी, फ़िक़ा मालिकी, फ़िक़ा शाफ़ी, तो फ़िक़्ह का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, समझना, लअल्लहुम ताकि वो, यफ़क़हून ताकि वो समझ जाएं, ताकि वो समझें। तो फ़िक़्ह का असल माना क्या है, समझ, यानी फ़लाँ की समझ क्या है, फ़लाँ की अंडरस्टैंडिंग इस बारे में क्या है, कुरान मजीद की किसी आयत के बारे में, कुरान मजीद के या दीन के किसी मामले में, तो उसको भी फ़िक़ा कहा जाता है। तो यहाँ पर इससे मुराद क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी आयतें फेर कर बयान करता है ताकि लोग समझें, ताकि वो उसको समझें। वकज़्ज़ब बिही क़ौमुक व हुवल हक़्क़ कुल लस्तु अलैकुम बिवकील लिकुल्लि नबइम मुस्तक़र्रुम व सौफ़ तअलमून। वकज़्ज़ब, और झुटलाया है,
اور یہیں سے تکذیب کا لفظ اردو میں جو ہم استعمال کرتے ہیں، تکذیب کرنا، اس نے فلاں چیز کی تکذیب کر دی تو جھٹلا دیا، اس کا انکار کر دیا، تو یہ وہی ہے وَكَذَّبَ، اور جھٹلایا ہے بِهِ، اس کو، کس کو؟ یہاں پر اس سے مراد یہ قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے، اور پیچھے جو جس عذاب کی بات کی گئی ہے وہ بھی وہاں پر ہو سکتا ہے، تو ان دونوں ہی اس کے معنی ہے کہ جھٹلایا ہے اس کو، یعنی جس کا تذکرہ ہوا، یا پھر اس قرآن کو، قومک، آپ کی قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ، جبکہ یہ دونوں ہی چیزیں، یعنی جس کی بھی طرف اس کا معنی لیا جائے، قرآن کی طرف اگر معنی لیا جائے تو مطلب یہ قرآن وہ حق ہے، اس کے اندر لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے، اور اگر اس کا ماخذ لیا جائے، اگر اس کی ضمیر ہم کہیں کہ یہ اس سے مراد کیا ہے، عذاب ہے، تو اس کا عذاب کا آنا بھی حق ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، لستو، نہیں ہوں میں، علیکم، تم سب کے اوپر، بھی وکیل، کوئی بھی وکیل، یعنی داروغہ، یا جس کی کوئی ذمہ داری لگائی گئی ہو کہ آپ یہ عذاب لا کر دکھائیں، تو تم پر میں کوئی داروغہ نہیں ہوں کہ تم پر سختی کروں۔ لکل نبأ، لکلی، ہر ایک کے لیے، نبأ، خبر، نبأ یہ خبر کو کہتے ہیں، اور اسی لیے ایک نبی کو نبی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ آپ کو ایک خبر دیتا ہے جس کی خبر کسی اور کو نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت جو خبریں قیامت کے بارے میں، اور یا پھر ماضی کے حالات کے بارے میں، ماضی کی قوموں کے بارے میں، یا اس امت کے حوالے سے جو اللہ رب العزت پیشن گوئیاں کرتا ہے یا قیامت کے حالات بتاتا ہے، تو یہ سب خبریں ہیں، اسی لیے نبی کو نبی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ خبر دینے والا ہوا کرتا ہے۔ تو وہی لفظ یہاں پر ہے نبأ، لکل نبأ، ہر خبر کے لیے، مستقر، اس کا ایک وقت مقرر ہے، وسوف تعلمون، اور ان قریب تم جان لو گے۔ تو یہ جو ہم نے آیات یہاں پر تلاوت کی ہیں، اب اس کا معنی اور مفہوم سمجھتے ہیں۔ ہم نے آیت نمبر 65 سے 67 کو ہم نے یہاں پر دیکھا ہے۔ تو شروع میں اللہ رب العزت نے جہاں سے آغاز کیا، اللہ فرماتا ہے قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو جو راہ راست سے بھٹک چکے ہیں، جو راستے کو اختیار نہیں کر رہے ہیں، جو آپ کی تکذیب کرنے والے ہیں، ان لوگوں سے آپ ان سے فرمائیے، ان سے کہیے، اور ان سے کیا کہنا ہے، هو القادر، کہ وہ قادر ہے۔ یعنی اس میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ایک صفت کا ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ کی صفت کیا ہے کہ وہ قادر ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے جو درس آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس میں قرآن مجید کی ہم آیت میں اللہ کی ایک دوسری صفت بیان کی تھی، هو القاہر، کہ اللہ رب العزت قاہر ہے، تو وہ قادر سے بھی ایک سپرلیٹو، ایک زیادہ بڑی ڈگری ہے۔ یہاں پر هو القادر کا ذکر ہے، یعنی وہی قادر ہے، اسی کی قدرت ہے ہر چیز کے اوپر، اور وہ کس چیز کے اوپر قادر ہے، علی ان یبعث علیکم عذابا، کہ وہ تم پر کوئی عذاب بھیج دے۔ اب یہاں پر عذاب بھیجنے کے حوالے سے اللہ رب العزت کی قدرت کو کہا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کے حوالے سے انسان کو ایسا نہیں خیال کرنا چاہیے کہ اچھا یہ تو باتیں ہیں پچھلی قوموں کے حوالے سے، تو یہ عذاب وذاب کچھ نہیں ہوتے، یہ سب انسان جو ہے وہ جس طرح سے کرتا ہے، ہم نے جناب یہ دنیا کے اوپر سمجھیں گلوبل وارمنگ کی ہے تو اس کی وجہ سے یہ فلاں چیز آ رہی ہے، یعنی ہر چیز کا ذمہ ہم کیا کہتے ہیں، ہم یا تو اپنے اوپر، یا پھر سائنس کے اوپر، یا پھر کسی اور چیز کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، جبکہ انسان کی توجہ کس کی طرف ہونی چاہیے، اللہ رب العزت کی طرف، کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے حوالے سے انسان غور و فکر کرے کہ کون اس کو کرنے والا ہے، اللہ رب العزت قادر ہے، وہی قدرت رکھتا ہے کہ وہ یہ سارا کچھ کر سکے۔ اور یہ بعض اوقات عذاب کی صورت ہوتی ہے، بعض اوقات انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے، جگانے کے لیے ہوتی ہے، ایک ویک اپ کال ہوتی ہے کہ انسان اس سے سمجھ جائے اور وہ سیدھا ہو جائے، ٹھیک اعمال کرنا شروع ہو جائے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کو یہاں پر قادر کہہ کر بتایا گیا کہ اس عذاب کو لانا یہ کس کی قدرت ہے، یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پر اس عذاب کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ عذاب کہاں سے آ سکتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ عذاب من فوقکم او من تحت ارجلکم، یعنی ایک عذاب کی بات کی کہ وہ تمہارے اوپر سے آ سکتا ہے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے آ سکتا ہے۔ تو فوقکم سے مراد اس عذاب کے اندر کیا ہے، یعنی بعض اوقات عموماً ہم عذاب صرف ایک خاص ایک ہمارے دماغ میں ٹرمینالوجی ہوتی ہے کہ شاید صرف فلاں 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 چیز عذاب کی شکل ہو سکتی ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے یہاں پر جو خصوصیت کے ساتھ فوق اور تحت کہہ کر اوپر اور نیچے سے بات کی ہے، تو اس کو اگر ہم کھولیں تو مفسرین نے جو بات لکھی ہے وہ یہ کہ اوپر سے عذاب جیسے بارش کی کثرت۔ ابھی دیکھیے ہمارے انڈیا پاکستان کے اندر
یہ بارش جو اتنی شدید انداز میں بارشیں چل رہی ہیں، اس کی وجہ سے بعض اوقات لگتا ہے ایسا ہے کہ موسم بڑا بہترین ہو گیا، لیکن انسان ان لوگوں سے پوچھے کہ جن علاقوں کے اندر سیلاب آ جاتا ہے، دریا جو ہیں بپھر جاتے ہیں اور علاقے کے علاقے بستیوں کی بستیاں جو ہیں وہ ادھیڑ کر رکھ دیتے ہیں، اور یہ اصل میں اللہ رب العزت کے عذاب ہی کی طرح کی چیز ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ جب بارش ہو تو بارش کے حوالے سے دعا مانگی جائے، اللہم صیبا نافعا، کہ اللہ رب العزت یہ جو بارش کر اس کو نفع والی کر، یعنی یہ عذاب والی بارش نہ ہو، کیونکہ پچھلی قومیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے اوپر عذاب اسی انداز میں آئے ہیں کہ قوم خوش ہو رہی ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ شاید بادل آ رہے ہیں اور ابھی بارش برسے گی، لیکن وہ بادل جو تھے وہ بارش لے کر نہیں بلکہ اللہ کا عذاب لے کر آ رہے تھے۔ تو لہٰذا یہ جو فوقکم ہے، اوپر سے عذاب ہے، اس کی صورت بارش کی کثرت ہے، طوفان ہے، بجلی ہے، اولے ہیں اور آندھی وغیرہ ہے۔ اور اسی طرح فوق کے اندر انسان کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ انسان کے حاکم ہے، تو ظالم حکمران یہ بھی من فوقکم کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت بعض اوقات انسان کے اوپر ظالم حکمران مسلط کر کے یہ عذاب کی شکل اختیار کرتا ہے۔ یا پھر عورت کے لیے اس پر ظلم کرنے والا خاوند، تو عورت کے اوپر کیا ہے؟ اس کا خاوند ہے، وہ اس کا سربراہ ہے، لہٰذا اس انداز میں فوقکم کے اندر مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک عورت کے لیے اس کا جو ظالم خاوند ہے یہ بھی اس کے فوقکم، یہ بھی عذاب کی شکل ہو سکتی ہے۔ اور جو اللہ نے فرمایا او من تحت ارجلکم، کہ اس کے نیچے سے عذاب، اس کے پاؤں کے نیچے سے، تو اس سے مراد زلزلے ہو سکتے ہیں، قحط ہے اس کے اندر، زمین میں دھنس جانا ہے، یا پھر ایسے ماتحت، پہلے ہم نے فوقکم میں کیا بات کی تھی؟ ظالم حکمران، لیکن بعض اوقات آپ کے انڈر جو کام کرنے والے ہیں، جو آپ کے ماتحت ہیں، ان کی شکل میں بھی عذاب آتا ہے کہ وہ خائن ہوں، خیانت کرنے والے ہوں، یعنی ایک شوہر ہے، اس کے نیچے اس کی بیوی خیانت کرنے والی ہو، اس کی اولاد خیانت کرنے والی ہو، بددیانت اس کے نیچے جو ہے، جو اس کے یعنی ایک کہہ لیں کہ ایک مالک ہے اور اس نے بہت سے زیادہ ملازم رکھے ہیں، تو اس کے کاروبار کے اندر یہ جو ملازمین ہیں یہ اصل میں اگر خیانت والے ہوں، یہ اگر بددیانت ہوں، تو اسی طرح مرد کے لیے ناموافق بیوی وغیرہ، تو یہ سب من تحت ارجلکم کے عذاب کے تحت جو ہے ان کو لیا جا سکتا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں او یلبسکم شیعا، یا پھر اللہ رب العزت کیا کر دے؟ تمہیں گروہ گروہ کر دے اور ان گروہوں کو آپس میں لڑا دے، کہ گروہ آپس میں گتم گتا ہو جائے۔ تو یہ لڑائی جو ہے یہ بھی ایک خوفناک عذاب کی ایک صورت ہے۔ اور اس حوالے سے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ جو ہم زیر مطالعہ ہے آیت نمبر 65، کہ جس کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ کہہ دے وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، کیا دعا کی؟ کہ میں تیرے چہرے کی پناہ چاہتا ہوں، یعنی ایسے عذاب سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیرے چہرے کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر یہ نازل ہوا، یعنی آیت کا پھر اگلا ٹکڑا نازل ہوا، کیا؟ کہ یا تمہارے نیچے سے، یہی او من تحت ارجلکم، جب یہ الفاظ نازل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی کہ میں تیرے چہرے کی پناہ چاہتا ہوں کہ ایسا عذاب بھی ہو۔ پھر یہ نازل ہوا، یعنی اگلا پھر حصہ، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، یعنی یا تمہارے گروہ بنا کر آپس میں گتم گتھا کر دے۔ تو جب یہ حصہ نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان دونوں سے ہلکا عذاب ہے، یہ ان دونوں سے ہلکا عذاب ہے۔ یہ جو اوپر عذاب ذکر کیے من فوقکم او من تحت ارجلکم، تو یہ تیسرا والا ہے، یہ ان سے ہلکا ہے۔ اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی ہیں، اللہ کے پیارے رسول نے اللہ رب العزت سے 3 دعائیں کی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پہلی دعا یہ کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری ساری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کرے، میری ساری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کرے، یعنی اسی لیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے کہ پوری امت محمدیہ پہلی امتوں کی طرح ایک دم ہلاک ہونے والی نہیں ہے۔ ہاں کہیں کہیں پر اللہ رب العزت کسی ایک قبیلے کو، کسی ایک گروہ کو، کسی ایک علاقے کو غرق کر دے تو یہ الگ بات ہے، لیکن پوری امت جو ہے، ساری امت اس عذاب کے اندر نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، تو اللہ نے میری یہ دعا قبول فرمائی ہے۔ اس طرح دوسری اللہ کے نبی نے دعا کیا فرمائی کہ میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری ساری امت کو قحط میں مبتلا نہ کرے، تو پوری بحیثیت مجموعی اس امت کے اوپر قحط نہ آئے، تو اس کے اندر بھی اللہ کے نبی نے دعا کی تو اللہ نے میری اس دعا کو قبول فرما لیا۔ اسی طرح میں نے تیسری جو دعا ہے، میں نے دعا کی کہ میری امت کو آپس میں اختلاف اور انتشار سے بچائے،
تو اللہ نے میری اس دعا کو قبول نہیں فرمایا. تو یہ دعا اللہ رب العزت نے قبول نہیں فرمائی. یعنی یہ جو انتشار ہے امت کے اندر اختلاف ہے، یہ ہوگا. اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول نہیں کیا ہے. اور اسی حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، یہ جو حدیث ہمارے سامنے ہم نے ابھی پڑھی ہے صحیح مسلم کی حدیث، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ قادر ہے کہ کسی کی دعا کو قبول کرے یا نہ کرے. یعنی آج امت کے اندر ایسے ہم نے عقائد، اپنے من گھڑت عقائد بنا رکھے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کا پکڑا وہ تو چھڑا سکتے ہیں محمد، لیکن محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. یعنی یہ اشعار مشہور ہیں کہ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. لیکن میرے بھائیوں یہ دیکھیے یہاں پر کیا ہے، اللہ رب العزت کے ہاتھ ہے. اللہ قادر ہے کہ وہ دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دعائیں قبول فرمائی ہیں، لیکن تیسری دعا کو اللہ رب العزت نے قبول نہیں فرمایا ہے. کیوں؟ کیونکہ حکمت جو ہے اور علم جو ہے، علم کامل، وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے. اللہ رب العزت کو اس سب کی حکمت معلوم ہے کہ یہ اختلاف کیوں ہو، اس کا انتشار کیوں ہو، اس سے کیا فائدہ اور نقصان کیا ہوگا، یہ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں. اور لہٰذا دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. خیر آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 66 میں اللہ نے کیا فرمایا وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ. تو اس سے پہلے بلکہ یہ بات آئی، یہ جب یہ عذابوں کی بات آئی تو اس کے بعد اللہ فرماتا ہے انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون. تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم پھیر پھیر کر یہ اپنی آیتوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں. تو یہ اللہ رب العزت نے جو اپنے قادر ہونے کی بات کی ہے، لوگوں کے اوپر عذاب لانے کی بات کی ہے، اور عذاب کے مختلف طریقے بتائے ہیں کہ کس طرح اللہ رب العزت عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے. تو لوگوں کے لیے اس کے اندر نصیحت ہے. لوگوں کے اندر سمجھدار جو لوگ ہیں وہ اس سے سمجھداری کے ذریعے سے اپنی عقل کو کام لاتے ہوئے اس سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں اور اپنی عادات کو، اپنے احوال کو، اپنے اعمال کو درست کرتے ہیں. اور اگر کوئی شخص ان سب کو دیکھ کر بھی اپنے اعمال کو درست نہیں کرتا ہے، اس کا مطلب وہ یفقہون کے اندر نہیں ہے، وہ سمجھدار آدمی نہیں ہے. چاہے جتنا مرضی وہ اپنی قوم کا چودھری ہو، کتنا مرضی لوگ اس کو لیڈر مانتے ہو، لیکن اگر وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتا ہے اور اگر وہ اللہ رب العزت کی آیات کے اوپر غور و فکر نہیں کرتا ہے اور ان سے جو ہے وہ اپنے حالات کو درست نہیں کرتا ہے، اپنی قوم کو اس سے آگاہ نہیں کرتا ہے، تو لہٰذا وہ یفقہون میں سے نہیں. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور جھٹلایا ہے اس کو. اور یہاں سے مراد جیسے میں نے پہلے بیان کیا تو اس سے مراد یہ دونوں ہی مفسرین نے لکھا ہے. یہاں پر بہی سے مراد یعنی کس کو جھٹلایا ہے، تو قوم نے جھٹلایا کس کو ہے، تو ان دونوں ہی چیزوں کی طرف اس کی ضمیر لے جائی جا سکتی ہے. یعنی اس قرآن کو بھی کیونکہ قوموں نے جھٹلایا ہے، اور خصوصاً اس قوم نے جو مشرکین مکہ کے اوپر اس کو پیش کیا گیا تو بہت سے لوگوں نے اس کو جھٹلا دیا، بہت سو نے قبول بھی کیا. لیکن آپ کی قوم نے یہاں پر جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، یعنی آپ کی قوم نے اس کو جھٹلایا ہے. تو اس سے مراد یہ دونوں ہی چیزیں ہیں. اس قرآن مجید کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قوم نے جھٹلایا تھا، اور اسی طرح اس جو ہے یعنی عذاب جو ہے، عذاب کو بھی بہت سے لوگ آج دیکھیے، آج بہت سے لوگ سائنس کے نام پر اور اپنے آپ کو سائنٹسٹ مانتے ہیں، اور لیکن اس کے باوجود یہ ساری چیزوں کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے ہیں. ان کے سامنے حالانکہ حق کتنا واضح ہے، کتنا کھل کر سامنے آ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان عذاب کو، اللہ رب العزت کی پکڑ کو نہیں سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ تو ہمارے کیا درا ہے، اب اس کو چھوڑیں جناب، کسی دوسرے سیارے پہ چلتے ہیں، ہم نے جو تباہ کر دیا زمین کو اب یہ ریورسیبل نہیں ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے اپنے تھیوریز اور اپنے ایجنڈاز ہیں. تو لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ اس کو جھٹلائیں نہیں، بلکہ اللہ کے عذاب سے ڈریں، خوف کھائیں اور اس سے سمجھیں اور اس سے اپنے اعمال کو درست کریں. خیر اللہ فرماتا ہے وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ. جبکہ یہ عذاب یا پھر یہ قرآن، یہ دونوں ہی اگر مراد ہوں تو یہ جبکہ ایک حقیقی چیز ہے، یہی حق ہے، یہ درست بات ہے. اللہ رب العزت قرآن کے بارے میں کیا فرماتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ ایک حقیقی بات ہے. اس کے علاوہ جتنی سٹوریز ہیں کہ جناب کائنات کہاں سے شروع ہوئی، کیسے ختم ہوگی، یہ سب تھیوریز ہیں. جبکہ حق بات کیا ہے، جو یقینی بات ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ رب العزت کی بات ہے، اور یہی اصل میں حق ہے. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. اور یہ اصل میں یہ جو آیت کا یہ حصہ ہے، کیونکہ بہت سے لوگ مشرکین مکہ میں سے وہ خانہ کعبہ کا جو غلاف تھا اس کو پکڑ پکڑ کر دعائیں مانگتے تھے. یہ کفار مکہ خصوصاً ابو جہل، جو ابو جہل وہ اس کا غلاف پکڑ کے دعائیں مانگتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر یہ عذاب حق ہے تو ہم پر یہ پتھروں کی بارش ہو. یعنی ایسے جاہل لوگ تھے کہ اس عذاب کے اوپر یقین نہیں لاتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ، اور اسی طرح دیگر انبیاء آپ نے پچھلی قوموں کے حالات پڑھ لیے ہیں کہ ان میں ہم نے یہی دیکھا کہ ان کی قوموں والے اپنی
نبیوں کو کیا کہتے تھے کہ جس سے ڈراتے ہو اس کو لے کر آؤ. تو جبکہ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا قُل لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. لَسْتُ عَلَيْكُمْ یعنی اس پر میں نہیں ہوں، بِوَكِيل کوئی داروغہ نہیں ہوں میں تم پر کوئی داروغہ کہ میں تمہاری پکڑ کروں. داروغہ کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ پکڑ کرتا ہے، وہ عذاب دیتا ہے، سزا دیتا ہے. کسی بھی معاملے میں کوئی اگر گناہ کیا تو اس کے اوپر پکڑتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما دیا گیا کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. تمہارے جھٹلانے پر خود تم پر عذاب نازل کرنا یہ میرے ہاتھ میں نہیں. اللہ چاہے تو کر لے، بلکہ صرف میرا کام کیا ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچانا. یہ نبی کا کام ہوا کرتا ہے. یا پھر اس کی سزا کو بتا دینا یہ ایک نبی کا کام ہے. اور اسی لیے آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ، لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ کہ ہر جو خبر ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے. کہ ایک نبی جو ہے اس کا کام تو صرف خبر پہنچانا ہے. اس نبی نے یہ خبر پہنچا دی کہ اگر ایسے ایسے اعمال کرو گے تو یہ عذاب ہو سکتا ہے، اگر ایسے ایسے اعمال ہوں گے تو یہ تمہیں سزائیں مل سکتی ہیں، اور اگر ایسے اعمال ہوں گے تو اللہ رب العزت تم سے راضی ہو کر تمہیں جنتیں دے سکتا ہے. تو نبی کا کام کیا ہے؟ وہ خبر پہنچانا. اور ہر خبر جو پہنچا دی گئی ہے وہ جھوٹی نہیں ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے. یعنی کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا تھا کہ قیامت سے پہلے دجال آئے گا. کہاں پہ آیا ہے؟ تو وہ آیا ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جناب وہ ہے ہی نہیں. بہت سے لوگوں نے آج دین کے اندر جو ہے ایسی باتیں کی ہیں اور دین میں بہت سی چیزوں کا رد کر دیا ہے. کوئی جو ہے یاجوج ماجوج کو نہیں مانتا ہے، کوئی دجال کو نہیں مانتا. وہ کہتا ہے صرف یہ کنسیپچول باتیں صرف سمجھانے کے لیے تھی، اصل میں یہ حقیقی تھی طور پر کوئی چیز نہیں. جبکہ اصل میں اللہ رب العزت نے آیت کے اس حصے میں یہ بات بتا دی ہے کہ ہر جو خبر دین کے معاملے میں ہو گئی ہے، بتا دی گئی ہے، وہ اصل میں خبر تھی اور اس کا ایک وقت مقرر ہے جو اللہ رب العزت کے پاس ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ کب وہ ہونا ہے، اللہ کی حکمت کے تابع ہے کہ کب وہ چیز ہو. لہٰذا ہر ایک چیز کا ایک وقت مقرر ہے. اور امام راضی کہتے ہیں کہ اس آیت میں کفار کے لیے اصل میں ایک دھمکی ہے کہ تم اس سے بے پرواہ نہ ہو کہ یہ جس عذاب کی بات کر رہے ہو، تمہارا جھٹلا دینا اس عذاب کو ٹال نہیں سکتا ہے، بلکہ اس کا ایک وقت مقرر ہے اور اپنے وقت مقررہ پر وہ آئے گا. یعنی اللہ کی دی ہوئی خبر غلط نہیں ہو سکتی ہے. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ عنقریب وہ تم جان لو گے، عنقریب تم جان لو گے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ خبر غلط نہیں ہے، لیکن اس کا ایک وقت متعین ہے. چنانچہ جس عذاب کا تم مطالبہ کر رہے ہو جب اس کا وقت آئے گا تو وہ بھی نازل ہو جائے گا. اور اس عذاب سے مراد آخرت کا عذاب بھی ہے. یعنی یہ جو عذاب ہے یہ جس کا وقت مقرر ہے، اس سے مراد یعنی وہ عذاب بھی ہے کہ جس کے بارے میں ڈرایا جا رہا ہے اس دنیا کے معاملے میں، اور اسی طرح آخرت کا بھی عذاب وہ بھی مراد ہے اسی کے اندر، کیونکہ اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے. اور وہ عذاب بھی جو دنیا میں کفار پر لڑائی کے ذریعے سے، خوف کے ذریعے سے، قحط کی صورت میں اللہ رب العزت نازل کرتا ہے، جیسا کہ اوپر بیان کیا کہ من فوقکم او من تحت ارجلکم. تو یہ تمام عذاب اس سے مراد ہیں اس آیت کے اس حصے سے. تو آگے چلتے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے جو دین کے اندر نکتہ چینی کرنے والے ہیں، دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، اس حوالے سے اللہ رب العزت نے ہدایات دی ہیں. تو آیت کا پہلے تلاوت اور ترجمہ پیش کرتے ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. تو ان آیات کا ترجمہ ہے کہ وَإِذَا اور جب رأیتا آپ دیکھیں الذین ان لوگوں کو جو یخوضون جو نکتہ چینی کر رہے ہیں، جو نکتہ چینی کرتے ہیں یا لڑتے ہیں ان معاملے میں، فی آیاتن ہماری آیات کے معاملے میں جو لڑتے ہیں، جو نکتہ چینی کرتے ہیں، اس کے اندر سے نقص نکالتے ہیں، فاعرض تو منہ موڑ لیں، یعنی اعراض کریں ان لوگوں سے. اردو میں بھی یہ لفظ اعراض کا بولا جاتا ہے. فاعرض تو منہ موڑ لیں، عنہم ان سے، حتیٰ کہ یخوضوا وہ سب لگ جائیں، فی حدیث کسی اور بات میں. حدیث سے مراد یعنی بات، جیسے اسی وجہ سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث. تو یہاں پر وہی لفظ ہے فی حدیث غیرہ، جب تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ وَإِمَّا اور اگر يُنْسِيَنَّكَ يُنْسِيَنَّ وہ بھلا دے، یعنی اسی سے نسیان ہے، نسیان یعنی بھولنا، اور اسی سے انسان ہے. انسان کا مطلب بھی یہی ہے، انسان کا لفظ بھی اسی نسا ینسی سے ہی نکلتا ہے، یعنی جو بھولنے والا ہے، کہ انسان بھول جاتا ہے.
اللہ رب العزت کے ساتھ سب نے عہد لیا ہے، عہد الست جسے کہتے ہیں، لیکن اس دنیا میں لوگ بھول گئے کہ ہم نے اللہ رب العزت سے عہد لیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں گے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، لیکن اس کے باوجود سب بھول بیٹھے ہیں۔ کوئی کسی کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کسی کے در پر جا رہا ہے، کوئی کسی کے مزار پر جا رہا ہے۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ، اور اگر بھلا دے آپ کو الشیطان شیطان فَلَا تَقْعُدْ، تو مت آپ بیٹھیں۔ اور یہاں پر یہ جو قعدہ کہتے ہیں کہ انسان نماز کی حالت میں جب بیٹھتے ہیں تو اس کو بھی قعدہ کہا جاتا ہے، تو یہی وہ لفظ ہے فَلَا تَقْعُدْ، تو مت آپ بیٹھیں بعد الذکریٰ، یاد آنے کے بعد، مع القوم الظالمین، مع ساتھ کو کہتے ہیں القوم قوم، الظالمین ظالم، تو ظلم کرنے والے لوگوں کے ساتھ پھر آپ نہ بیٹھیں اگر آپ کو یاد جب آ جائے۔ وما علی الذین، وما اور نہیں ہے، علی الذین ان لوگوں پر جو یتقون جو ڈرتے ہیں، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، من حسابہم ان کے حساب میں سے، یعنی یہی جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں ان کے حساب میں سے جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان پر کوئی چیز نہیں ہے، من شیء کچھ بھی، کوئی ذمہ داری ان کی نہیں ہے، ولیکن لیکن ان کے ذمے کیا ہے، ذکرا نصیحت کرنا ہے، لعلہم تاکہ وہ سب یتقون سب بچ جائیں، یعنی وہ اکیلے نہ بچیں بلکہ سب تاکہ بچ جائیں۔ تو ایسے تقوی والوں کے لیے بھی اس کی ذمہ داری بھی اللہ نے بتا دی۔ تو یہ دو آیات ہم نے آپ کے سامنے ترجمہ اور اس کا تلاوت پیش کی۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، یہ بڑی اہم آیت ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی، یعنی خصوصاً تو یہ ان لوگوں کے لیے جو دین کا بات کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، لیکن تقوی والوں کی بھی بات کی گئی، اور تقوی والا ہر ایک شخص ہے، تقوی ہر ایک سے مطلوب ہے۔ اللہ رب العزت کو تقوی ہی اصل میں چاہیے۔ ہم نے حال ہی میں قربانیاں دی، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کو نہ تمہارے خون چاہیے، نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کو کیا پہنچتا ہے، تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ اللہ رب العزت جو رمضان کا مہینہ بنایا ہے اس کے اندر کیا ہے، روزے اللہ نے رکھے ہیں، اور ان روزوں کا مقصد کیا ہے، تاکہ تم تقوی حاصل کر لو۔ قرآن مجید کن کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے۔ تو یہ تقوی یہ ہر ایک کا مقصود ہے، تو لہٰذا یہ آیت سب ہی کے لیے ہے، اور خصوصاً وہ لوگ جو دین کے حوالے سے لوگوں کو رشد و ہدایت کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں۔ اور یہ بھی بات جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کچھ لوگوں کی ذمہ داری ہے، بلکہ اس حوالے سے بھی سورۃ العصر کے اندر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے کہ یہ تمام انسان خسارے میں ہے۔ قسم کھا کر اللہ نے فرمایا والعصر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان جو ہے وہ بالکل خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، آگے چار باتیں بتائیں، یعنی تمام انسانوں کو پہلی بات تو یہ کہ خسارے والا کہا، لہٰذا یہ سب جو ہے، اور لیکن ان سب کو پھر ذمہ داری کیا دی ہے کہ پھر ہی خسارے سے باہر نکلیں گے کون، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور حق کی بات کریں اور صبر کی بات کریں، صبر کی نصیحت کریں۔ تو یہ چار جو چیزیں پیدا کرنا، حق کی بات کرنا، ایک دوسرے کو بتانا، سمجھانا، تو یہ سبھی کے ذمے ہے، تو لہٰذا یہ آیت جو ہے یہ سبھی کے اصل میں ذمے ہے۔ تو خیر اللہ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ، کہ جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو نکتہ چینی کرتے ہیں، یعنی جب تم ایسے لوگوں کی مجلس دیکھو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا مذاق اڑا رہے ہیں، یخوضون کا معنی بے شمار کیے گئے، یخوضون کے اندر کیا ہے، نکتہ چینی کرنا بھی ہے، اس سے مراد لڑنا بھی ہے، اللہ کی آیتوں کے بارے میں لڑائی کرنا کہ جناب یہ کہاں سے آ گیا، یہ کیا چیز ہے، یہ کتنی، جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی کے سامنے آج پیش کریں، انہیں کہیں جناب اللہ رب العزت نے تو قرآن میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا رکھی ہے، تو اس پہ لڑ پڑیں گے آپ کے ساتھ کہ جناب یہ کتنی جو ہے وہ سنگین سزا ہے، یا اسی طرح رجم کی سزا کی بات آپ کریں کہ زنا کی سزا رجم ہے، کہ انسان کو زمین میں گاڑ دیا جائے اور پتھر مار مار کر اس کو مارا جائے، یہ اس کی سزا ہے، تو انسان آپ کے ساتھ لڑ پڑیں گے۔ تو یہ دین کے معاملے میں، اللہ کی آیات کے معاملے میں لڑنا ہے، کیونکہ ان کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن و سنت میں دیا ہے۔ تو خیر اللہ فرماتا ہے کہ جب آپ ان لوگوں کے اندر ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو نکتہ چینی کر رہے ہوں ہماری آیتوں میں، اور اس سے مراد جیسے میں کہہ رہا تھا کہ مفسرین نے کیا کیا لکھا ہے کہ مذاق اڑائیں احکامات کا، یا عملاً ان کی بے قدری کر رہے ہوں، یعنی مذاق نہیں اڑاتے لیکن عملاً بے قدری کرتے ہیں، اس کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، دین کے کاموں کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، یا وہ اہل بدعت ہوں جو اپنی بے جا تعویلوں اور تحریفات سے آیات الہی کو توڑ مڑوڑ رہے، یا ان پر نکتہ چینی کر رہے ہوں،
اور الٹے سیدھے معنی پہنا کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو یہ سبھی کو مفسرین نے اس کے اندر گنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کیا ہے یہاں پر فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، یہ اصل میں حکم دیا ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، جب لوگ ایسی باتیں کر رہے ہو، کوئی محفل ہو لگی ہو، آپ کسی جگہ بیٹھے ہیں اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دین کے خلاف باتیں چل رہی ہیں، دین کے اندر نقص نکالے جا رہے ہیں، بدعات کی باتیں کی جا رہی ہیں، بدعات اور تعویلیں بے جا تعویلیں کی جا رہی ہیں قرآن و سنت کی، تو اس حوالے سے پھر اللہ نے کیا فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اس مجلس سے اس وقت تک کنارہ کرو جب تک وہ دوسری باتوں میں مشغول نہ ہو جائیں، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، آپ اس وقت تک ان سے پرے ہو جائیں، ان کو چھوڑ دیں، ان سے ہٹ جائیں جب تک کہ وہ واپس اس صورت میں نہیں آ جاتے۔ اور فی حدیث غیر کے اندر ایک اور بھی بات ہے، کیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اعراض کرنے کی وجہ سے، آپ کے منہ موڑنے کی وجہ سے وہ اس چیز کو سمجھ جائیں کہ یار یہ شخص جو ہے یہ بات اس کو درست نہیں لگی ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، ہمیں یہ بات چھوڑ دینی چاہیے، اور شاید کہ اس کو آپ کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے وہ لوگ غلط بات کو چھوڑ دیں اور کسی اور بات کو شروع کر دیں، اور جب وہ بات یعنی اس بات کو چھوڑ دیں، وہ جو توہین والی، بے قدری والی، دین کے مذاق والی بات تھی، اس کو جب چھوڑ دیں، کوئی اور بات شروع کرے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، آپ ان کے اندر رہ سکتے ہیں، یعنی آپ ان سے منہ موڑ لیں جب تک کہ وہ کوئی دوسری بات شروع نہیں کر دیتے، جب کوئی کسی اور بات میں مشغول نہیں ہو جاتے۔ اور آگے فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان آپ کو بھلا دے، تو اگر شیطان کے بلانے سے اس مجلس میں آپ بیٹھ ہی جاؤ، تو یاد آنے کے بعد ان ظالموں کی مجلس میں بیٹھے نہ رہو۔ اللہ رب العزت نے یہ پھر یہ آگے حکم دیا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اچھا چلے شیطان نے بلا دیا تھا چلو کوئی بات نہیں بیٹھے رہتے، نہیں، آپ پھر وہاں سے جیسے ہی یاد آئے اٹھ جائیں، اگر وہ بات اسی طرح کی چل رہی ہے، اگر اسی موضوع کے اوپر بات چل رہی ہے۔ اور یہاں پر ایک اہم بات بھی ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ فزیکل کسی محفل کے اندر بیٹھیں، آپ فزیکلی کسی ایسی محفل کا حصہ ہیں کہ جہاں پر یہ باتیں چل رہی ہیں، لیکن آج یہ ورچوئل کا زمانہ ہے، ہماری یہ میٹنگ بھی زوم پر چل رہی ہے، بے شمار دنیا کے اندر یہ چیزیں آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر دیکھتے ہیں، اگر وہاں پر بھی کوئی ایسا کام چل رہا ہے، کوئی ایسی بات چل رہی ہے، کوئی ایسی بحث مباحثہ ہو رہا ہے جہاں پر دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہماری اللہ رب العزت کی آیتوں کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کے اندر نکتہ چینی کی جا رہی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس ٹی وی کو فوراً بند کر دیں، فوری طور پر اس چینل کو کہیں اور چینل کو موڑ لیں، ایسا نہیں کہ اس کو دیکھتے جائیں سنتے جائیں، آپ اصل میں اس محفل کا حصہ ہیں، آپ اس کو سن رہے ہیں، آپ وہاں پر کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں، بلکہ یہ ٹی وی وغیرہ میں تو یہ ہے کہ آپ کی کوئی بات بھی نہیں ہے، لیکن آپ سن رہے ہیں، اس سے آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے اپنے عقائد کے اندر خرابی پیدا ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر وہ ڈاؤٹس اور شکوک و شبہات پیدا کر لیں، اسی لیے اللہ رب العزت فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے دور ہو جائیں۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو خطا اور بھول سے درگزر فرمایا، ہاں بھولے سے اللہ رب العزت فرمایا کہ اگر شیطان بلا دے کوئی بات نہیں، لیکن جیسے ہی یاد آئے تو آپ ان ظالم لوگوں کے اندر نہ بیٹھیں۔ اور یہاں پر یہ بھی نقطہ نوٹ کرنے والا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو کیا کہا ہے، مع القوم الظالمین، اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو ظالم کہا ہے، ظلم کرنے والے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، یعنی یہ لوگ اللہ کی آیتوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بلکہ ظلم کا جو لفظ اکثر آتا ہے تو کس معنی میں آتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کے معاملے میں آتا ہے، کہ اللہ کو اس کا حق نہیں دے رہے ہیں، یہ اللہ کی آیات کو چاہیے تو یہ تھا کہ مانتے، اس کی تکذیب نہ کرتے بلکہ تصدیق کرتے، جبکہ یہ اس کے اندر نکتہ چینی کر رہے ہیں، تو لہٰذا ان لوگوں سے دور رہیے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے، یعنی اسی والے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر شخص پر اللہ رب العزت نے، یعنی اس آیت سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے کہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی امت کے ہر شخص پر حرام ہے کہ وہ ایسی مجلس میں یا ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے۔ اور یہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے اپنی تفسیر کے اندر کہ یہ امت کے ہر فرد کے لیے حرام ہے کہ کوئی شخص بھی ایسی مجلس کا جو ساتھی بنے، مجلس کے اندر بیٹھا رہے۔ اور سورۃ النساء میں یہ حکم اللہ رب العزت نے پہلے بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں، یہ پہلے گزر چکا ہے، اور اس کے اندر بلکہ ایک اور لفظ بھی ہے، ہم اس آیت کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، دہراتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، آیت نمبر 140 ہے سورۃ النساء، اللہ فرماتا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا، کہ اللہ رب العزت نے تم پر یہ آیات جو نازل کی ہیں تو اللہ رب العزت نازل کر چکا ہے اس کو اپنی کتاب میں، اور جب اذا سمعتم آیات اللہ، جب تم اللہ کی آیتوں کو سنتے ہو، یکفر بہا، تم اس کا کفر کرتے ہو، ویستہزأ بہا، تم اس کا استہزاء کرتے ہو، اس کا مذاق اڑاتے ہو، فلا تقعدوا معهم، تو اب اللہ نے وہاں پر بھی یہی حکم دیا تھا کہ آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھیں، فلا تقعدوا، نہ تم ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے معهم، ان کے ساتھ، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، سیم وہی بات ہے
کہ جب تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ اور آگے آخری جو بات ہے نا وہ اہم ہے، انکم اذم مثلہم، یعنی اگر تم ان میں بیٹھے رہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس صورت میں تم بھی انہی جیسے ہی ہو، یعنی پھر آپ کا بھی شمار انہی میں ہو جائے گا۔ اگر اسی حالت میں فرشتوں نے آپ کی جان قبض کر لی تو آپ کن میں شمار ہوں گے؟ انہی کے اندر جن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لہٰذا ان سے اٹھ جائے یا ان سے اعراض کر لیا جائے، ان سے منہ موڑ لیا جائے، اس محفل کو چھوڑ دیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے اور ان کی باتوں کو برداشت کر لیا تو تم بھی ان کی طرح ہی، یعنی وہاں پر بیٹھ کے آپ سنتے رہے اور وہ غلط ملت بولتے رہے، آپ برداشت کرتے رہے، تو یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ کیسی ایمانی غیرت ہے؟ تو لہٰذا اس کا کم از کم تقاضا یہ ہے کہ انسان وہاں سے اٹھ جائے۔ ہاں، اگر انسان طاقت رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، قرآن و سنت کا علم ہے تو اس کا رد کرے وہاں پر، پھر تو بیٹھا رہ سکتا ہے۔ اور اسی حوالے سے علماء نے آگے لکھا بھی ہے، خیر اہل بدعت کی صحبت اس صحبت سے بھی کئی درجے بہتر ہے۔ علماء مفسر نے کیا لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اہل بدعت کی صحبت اس صحبت سے بھی کئی درجے بدتر ہے جس میں گناہوں کا اعلانیہ ارتکاب ہو رہا ہو، یعنی گناہ کرنے والے اعلانیہ اگر گناہ بھی کر رہے ہوں تو پھر بھی وہ اس کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن اہل بدعت کی مجلس جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ خراب ہے، خطرناک ہے، کیونکہ یہ لوگ دین سمجھ کر یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، دین سمجھ کے یہ دین کے اندر نئی نئی چیزیں اور نئے نئے فلاسفہ اس کے اندر گھڑ رہے ہوتے ہیں۔ خصوصاً اس شخص کے لیے بیٹھنا جو ہے وہ درست نہیں ہے جو علمی اور ذہنی طور پر پختہ نہ ہو، یعنی جو لوگ دین کا پراپر علم نہیں رکھتے ہیں، جو لوگ ان لوگوں کا رد نہیں کر سکتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسی محفلوں میں نہ جایا کریں۔ ایسے جو چاہے انویٹیشن آپ کے بھائی کی طرف سے، آپ کی بہن کی طرف سے ہے، آپ کے رشتہ داروں کی طرف سے ہے، لیکن کسی ایسی پارٹی کا انویٹیشن ہے کہ جو دین کے اندر غلط ہے، جو دین کے اندر جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو بدعات میں آتی ہے، جو شرک میں آتی ہے، میرے بھائیو اپنے بہن بھائی کو خوش کر کے اللہ کو ناراض نہ کر لیں۔ لہٰذا اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اہل بدعت کی صحبت اس صحبت سے بھی کئی درجے بدتر ہے جس میں گناہوں کا اعلانیہ ارتکاب ہو رہا ہو، خصوصاً اس شخص کے لیے جو علمی اور ذہنی طور پر پختہ نہ ہو اور بدعتیوں کی غلط تعویلوں کی غلطی سمجھنے کی اہلیت نہ رکھتا ہو، اس کے لیے بالکل منع ہے۔ ہاں، اہل علم ان کی غلط باتوں پر تنقید کے لیے اور کلمہ حق بلند کرنے کے لیے ایسی مجلس میں شریک ہو سکتے ہیں، لیکن وہ حوصلہ رکھتے ہوں، وہ علم رکھتے ہوں کہ ان کی جواب دیں، ان کو وہاں پر ٹوکیں، ان کی بات کو وہاں پر رد کریں اور ان کو جواب دیں اور ان کی باتوں کو دلائل کے ساتھ ان کا رد کر سکتے ہوں، تو ضرور وہاں پر بیٹھیں تاکہ ان کے اندر تقویٰ پیدا ہو، تاکہ وہ لوگ بھی اللہ سے ڈریں، جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ، یعنی ایسے لوگ جو لوگ ایسی محفلوں میں اگر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لوگ ایسی غلط سلط باتیں کر رہے تھے، ہاں، ان کی ان باتوں کا آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے۔ آپ کا تقویٰ جو ہے، اگر آپ اللہ سے پرہیزگاری کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تو ان کی ان غلط باتوں کا گناہ آپ کو نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، لیکن کام کیا ہے؟ لیکن نصیحت کرنا آپ کا فرض ہے، پھر آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ وہاں پر بیٹھ کر نصیحت کریں تاکہ وہ بھی تقویٰ والے بن جائیں، تاکہ وہ بھی بچ جائیں، تاکہ وہ بھی برائیوں سے بچیں۔ ہاں، اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو ہاں آپ ان کے اندر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے اندر بیٹھ کر نہ ان کو رد کر سکتے ہیں، نہ ان کی باتوں کا جواب دے سکتے ہیں، بلکہ آپ اصل میں ان کی باتوں کو تقویت دے رہے ہوتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کر آپ نمبر بڑھا رہے ہوتے ہیں، لوگ بعد میں کہتے ہیں کہ جناب اتنے لوگ وہاں پر بیٹھے تھے ہماری اس محفل کے اندر، اتنے لاکھ اور اتنے ہزار یا اتنے 100 یا اتنے 10 15 20 لوگ تھے، اور دوسرے دین کی محفل میں اتنے لوگ تھے، تو لہٰذا آپ ان کو نمبر بھی پرووائڈ کرتے ہیں، آپ ان کو تقویت بھی دیتے ہیں عقلی طور پر، نقلی طور پر، اور ان کا رد نہیں کرتے ہیں وہاں پر بیٹھ کے۔ کوئی بعد میں یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب ایک عالم وہاں پر بیٹھا تھا لیکن اس کا رد نہیں کیا، مطلب کیا ہوا کہ مطلب ہماری بات درست تھی۔ تو لہٰذا اگر آپ وہاں پر بیٹھ کر ان کی باتوں کو رد کر سکتے ہیں تو ضرور بیٹھ جائیے، ضرور بیٹھیے۔ اور اسی طرح شاہ عبد القادر رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی متقی شخص چاہے کہ ایسے جاہلوں کے پاس نصیحت کے لیے بھی نہ بیٹھے، یعنی اگر کوئی تقویٰ والا شخص اپنے آپ کو بچانے کے لیے پھر بھی ان کے اندر نہیں بیٹھتا تو یہ بھی جائز ہے کہ وہ ان کے اندر نہ بیٹھے، کیونکہ اوپر حکم کیا تھا؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے منہ موڑ لیجئے۔ تو اس کے متعلق فرمایا کہ اگر وہ نہ بیٹھے تو اس پر ان کے گمراہ رہنے کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ من حسابہم من شیء، اس کے اوپر ان کے حساب میں سے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے یعنی اس کے اوپر ایسا نہیں ہوگا کہ جناب آپ وہاں پر بیٹھتے ان کو باز و نصیحت کرتے، وہ سمجھتا ہے کہ جناب میں اگر وہاں پر بیٹھوں گا تو ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن کے اندر بھی وہ کچھ شکوک و شبہات پیدا کر دیں، تو تقویٰ والا شخص بھی وہاں سے اٹھ جائے۔ اگر وہ نہ بیٹھے تو اس پر ان کے گمراہ رہنے کا کوئی گناہ نہیں ہے، ہاں البتہ انہیں نصیحت کرے تو بہتر ہے،
یعنی بہتر کیا ہے؟ وَلَٰكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اگر کر سکتا تو نصیحت کرے، یہ زیادہ بہتر چیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر جائیں، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور ان کے ڈر جائیں تو اسے نصیحت کرنے کا ثواب مل جائے گا، یعنی یہ اس کے لیے بہتر رہے گا۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ پرہیزگار لوگ اگر ان کی مجلس میں نصیحت کے لیے بیٹھ جائیں تو کچھ حرج نہیں ہے، لیکن ہم نے جو کنارہ کرنے کا حکم دیا ہے تو اس نصیحت کے پیش نظر کہ شاید تمہارے کنارہ کرنے کی وجہ سے وہ اس قسم کی بےہودگی سے باز آ جائے، واللہ عالم۔ تو یہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ شاید آپ کے کنارہ کشی کرنے سے وہ لوگ باز آ جائے۔ بعض اوقات کنارہ کرنا جو ہے وہ زیادہ حکمت والا ہے، تو لہٰذا آپ نے اپنی حکمت کے تحت اور آپ کی استطاعت کے تحت جو آپ کر سکتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ خیر، اس آیت کریمہ میں امام جو تفسیر سعدی ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے، بڑی بہترین بات لکھی ہے انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اس امر کی دلیل ہے کہ واعظ و نصیحت کرنے والا ایسا اسلوب کلام استعمال کرے جو مقصود تقویٰ کے حصول میں زیادہ ممد اور کارگر ہو، یعنی ایسا اس انداز سے واعظ و نصیحت کرے کہ جس سے لوگوں کے اندر بھی تقویٰ پیدا ہو، یعنی اس کا انداز اپنی علمی حیثیت جتانا نہ ہو کہ جناب دیکھیے مجھے بڑا علم ہے، نہیں، یا پھر دوسروں کی توہین کرنا نہ ہو، بلکہ مقصد یہ ہو کہ ہم سب تقویٰ والے بن جائیں اور اس کے اندر وہ فائدہ حاصل ہو سکتا تو اس انداز میں بات کی جائے۔ اور اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر واعظ و نصیحت سے برائی میں اضافہ ہونے کا اندیشہ ہو تو واعظ و نصیحت ترک کرنا واجب ہے۔ یہ دیکھیے کتنی اہم بات ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کی واعظ و نصیحت کرنے سے وہ اور زیادہ چڑھیں گے اور برائی میں اور زیادہ اضافہ ہوگا تو آپ نے اسی انداز میں بات کرنی ہے، تو آپ واعظ و نصیحت وہاں پر ترک کر دیں اور اس کو وہاں پر اس کو چھوڑ دیں اور اعراض کریں اس محفل کو چھوڑ دیں، کیونکہ جو واعظ و نصیحت مطلوب و مقصود کے مخالف ہو تو اس کو ترک کرنا بھی مقصود ہی ہے۔ تو خیر آگے چلتے ہیں اسی تعلق سے، یعنی موضوع یہی ہے اور اللہ رب العزت نے آگے کچھ اور احکامات بھی دیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْصِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ تو ان آیات میں اللہ فرماتا ہے اور ذر چھوڑ دیجئے الذین ان لوگوں کو جو اتخذوا جنہوں نے بنا رکھا ہے دینہم اپنے دین کو لعبن کھیل ولہون اور تماشا وغرتہم اور دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کو الحیات الدنیا دنیاوی زندگی نے وذکر اور نصیحت کرتے رہیں بھی اس کے ذریعے سے یعنی اسی قرآن کے ذریعے سے انہیں نصیحت کرتے رہیے ان تبصلا کہ ہلاکت میں نہ ڈالا جائے نفس کوئی بھی نفس یعنی کیا مقصد ہے نصیحت کرنے کا تاکہ کوئی نفس بھی ہلاک نہ کر دیا جائے ہلاکت میں نہ ڈالا جائے بیما کا سبت اپنے کمائی کی وجہ سے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے لیس لہا نہیں ہے اس کے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا ولی کوئی بھی دوست یعنی کیوں بچانا ہے اس کو کیونکہ اللہ کو چھوڑ کر کوئی اس کا دوست نہیں ہے ولا شفیع اور نہ ہی کوئی سفارشی وَإِن تعدل اور اگر آپ بدل دیں اگر تو بدلے میں دے یعنی اب اس شخص کو کہا جا رہا ہے کہ جو ایسا کام کرنے والا ہے برائی کرنے والا ہے وَإِن تعدل اگر تو بدلے میں دے یعنی عدل کہتے ہیں برابری کو عدل انصاف کو کہا جاتا ہے عدل مطلب برابر جیسے اس پلڑے میں 2 کلو ہے تو دوسرے پلڑے میں بھی 2 کلو ہو یعنی جتنی برائی کی ہے اس کے بدلے میں آپ اگر کچھ دے سکتے ہیں تو دے دیں تاکہ آپ کی برائی مٹ جائے تو اس حوالے سے اللہ فرماتا ہے وَإِن تعدل تو اور اگر تو بدلے میں دے کل عدل ہر معاوضہ یعنی جو بھی اس کے برابر میں آ سکتا ہے لا یؤخذ منہا تو نہیں لیا جائے گا اس سے یعنی قیامت والے دن نہ تو کوئی دوست ہے نہ کوئی سفارشی ہے اور قیامت والے دن اس سے کوئی بدلہ لے کر بھی اس کو دور نہیں کیا جائے گا اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں جو ابسلوا جو سب ہلاکت میں ڈالے گئے ہیں بیما کسبوا اس وجہ سے جو سب انہوں نے کمایا لہم شراب من حمیم ان کے لیے شراب ہے من حمیم حمیم یعنی گرم کو کہتے ہیں کھولتے ہوئے پانی سے ان کی شراب ہے شراب سے مراد یہ وہ شراب نہیں ہے جس کو اردو میں ہم شراب بولتے ہیں شراب سے مراد کیا ہے یعنی اس شراب کو عربی میں کہتے ہیں خمر شراب سے مراد عربی زبان میں ہوتا ہے ہر پینے والی چیز جو پی جاتی ہے اسے شراب کہا جاتا ہے تو شراب من حمیم ان کے لیے وہاں پر پینے کے لیے کیا ہے کھولتا ہوا پانی وعذاب علیم اور دردناک عذاب ہے بما بسبب اس کے جو کانوا وہ سب تھے یکفرون کفر کرتے یعنی ان کے کفر کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر
دردناک عذاب ہے۔ تو خیر ان آیات کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے، آیت نمبر 70 ہے، ایک ہی آیت ہے، ایک لمبی آیت ہم نے تلاوت کی، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے پھر چھوڑ دینے کی بات کی کہ آپ چھوڑ دیں ان کو، آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ کن لوگوں کو؟ جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جو لوگ دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں اور اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں۔ کیا فرمایا؟ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصِرَ نَفْسٌ، وَذَكِّرْ بِهِ، اس کے ذریعے سے آپ نصیحت کرتے رہیں۔ تو یہ بہت ہی اہم نقطہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی نصیحت کرنے کے لیے کیا چیز دی ہے، کس چیز کے ذریعے سے نصیحت کی جائے۔ کیا کوئی کتاب اللہ رب العزت نے دی ہے کہ جناب فلاں کہانیوں والی کتاب ہے، فلاں بزرگوں کے قصوں کی کتاب ہے، فلاں جناب فلاں لوگوں کے قصے ہیں، اس میں اولیاء کے قصے ہیں؟ نہیں، اللہ رب العزت نے جو ہدایت کے لیے نصیحت کے لیے کتاب بتائی ہے وہ کیا؟ وَذَكِّرْ بِهِ، یعنی اس قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کریے، اور یعنی وہ چیز جو اللہ رب العزت نے آپ کے پاس نازل کی ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ رب العزت وہاں پر فرماتا ہے کہ آپ ان کو، یعنی جو بھی آپ کے پر نازل کیا گیا ہے اس کے ذریعے سے آپ ان کو نصیحت کریے، اور وہاں پر جو کچھ نازل کیا گیا اس کے الفاظ ہیں، اور وہ کیا نازل کی؟ اللہ رب العزت نے قرآن اور اس جیسی ایک دوسری چیز یعنی حدیث مبارکہ نازل کی ہے۔ تو لہٰذا جب لوگوں کو نصیحت کی جائے تو اپنے فلسفے کے ساتھ نہیں، اپنی کہانیوں کے ساتھ نہیں کہ جناب آپ کو آج میں فلاں سٹوری سناتا ہوں اور سٹوری کے اندر بنا بڑی بڑی بہترین جو ہے نصیحت کی چیزیں ہیں، فلاں کے اقوال زنی آپ کو بیان کرتے ہیں اور یہ فلاں بہترین اقوال زنی کی کتاب ہے، اس کے ذریعے سے آپ کو جو ہے نصیحت کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَذَكِّرْ بِهِ، یعنی اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہی۔ تو پتہ چلا کہ نصیحت خود ساختہ کسی کہانیوں کی بجائے مصادر شریعت سے کی جائے گی، اس کے ذریعے سے کی جائے گی جو اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، اس کے ذریعے سے کی جائے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمارے لیے 2 چیزیں چھوڑی ہیں، ترکتکم امرین، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، یعنی اللہ کی کتاب اور میری سنت، یہ 2 چیزیں اللہ رب العزت کے نبی نے ہمارے لیے چھوڑی ہیں۔ تو انہی کے ذریعے سے نصیحت دی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو قصے کہانیوں کی کتابیں ہیں، اپنے پاس سے بنائے ہوئے نصاب ہیں، ان سے نصیحت نہیں کی جائے گی۔ ان تبصر نفس بما کسبت، اور یہ نصیحت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ان تبصر نفس بما کسبت، اللہ رب العزت کو اپنی تخلیق کی، اپنے جو تخلیق کی ہوئے انسان کی کتنی فکر ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تاکہ وہ ہلاکت میں نہ ڈالا جائے جس نے جو کچھ کمایا ہے، یعنی حالانکہ اس نے جو کچھ کمایا اپنی کمائی کر رہا ہے، وہ غلط کام خود کر رہا ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ وہ ہلاکت میں نہ ڈالا جائے، اس لیے اس کو نصیحت کی جائے اور قرآن کے ذریعے سے نصیحت کی جائے، کیونکہ اس قرآن سنت کے ذریعے سے جب نصیحت کی جائے گی تب وہ بچے گا اس ہلاکت سے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت فرماتا ہے نصیحت کرتے رہنے کا حکم، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے برے اعمال کی وجہ سے جو اس نے کمائے ہیں ہلاک کر دیا جائے، پھر آخرت میں اس کے چھوٹنے کی کوئی صورت ہی نہیں رہے گی۔ یعنی کیوں بچایا جا رہا ہے، کیوں بچانے کے اوپر اتنا زور دیا جا رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آخرت بڑی سخت ہے، جس کے بارے میں آگے اگلی آیت کا پورا حصہ ہے۔ اللہ کیا فرمایا؟ لیس لہا من دون اللہ ولی، اس دن آپ جو یہاں پر دنیا میں لوگوں نے لوگوں کو بالکل گمراہ کر رکھا ہے کہ بڑے حمایتی ہوں گے، ہم آپ کو پکڑ کے جنت میں داخل کر رہے ہوں گے، ہم آپ کو وہاں پر چھڑا رہے ہوں گے، ہم جناب آپ کو جنت کے دروازے کے اوپر کھڑے ہوں گے، اس دن کوئی ایسی ڈیوٹیاں نہیں لگی ہوئی ہیں۔ اس دن لوگوں کو اپنی فکر پڑی ہوگی، ہر بندے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنی بیٹی کو، ضعیف حدیث کے حوالے سے، یعنی اس کی ضعف کے اوپر کچھ بات چیت ہے یا اس کے صحیح ہونے کے اوپر بات چیت ہے، لیکن یعنی معنی اس کا یہ ہے کہ اس دن تو ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی۔ تو اللہ کیا فرمایا؟ اس دن کوئی دوست نہیں ہوگا، اتنا سخت دن ہے۔ ولا شفیع، کوئی سفارشی نہیں ہے، الا یہ کہ جس کو اللہ رب العزت خود اجازت دے گا، جیسے قرآن و سنت میں خود پہلے سے یہ چیزیں معروف ہیں، جو ہم سورۃ البقرہ کے اندر یعنی ہم جو پڑھتے ہیں آیت الکرسی، اس کے اندر اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العزت کے سامنے کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ جس کو اللہ رب العزت اجازت دے۔ تو یہ سخت دن ہے، تو لہٰذا وہاں پر کوئی بندوبست نہیں ہے۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اس لیے یہاں پر دنیا میں ہی وہ نصیحت کیجیے، دنیا میں ہی اس نصیحت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اس دن تو کچھ دے کر بھی نہیں کچھ بچ سکتا انسان، کیونکہ جو کچھ بھی دے دے اس سے لیا ہی نہیں جائے گا، اس دن قبول نہیں ہوگا۔ ہاں، دنیا میں اپنا وقت دیں، دنیا میں اپنا دماغ دیں، دنیا میں اپنی ذہانت اور جو آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں اس کو دیں دین کے لیے، اللہ قبول کرے گا، آخرت میں قبول نہیں ہونے والا ہے۔
آخرت کے اندر جو کچھ بھی معاوضہ دینا چاہے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، اور جن کا حشر یعنی جنہوں نے دنیا میں نصیحت نہیں قبول کی ہوگی، یہی وہ لوگ ہیں جو سب ہلاکت میں ڈالے گئے ہیں اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا۔ تو لہٰذا وہ اپنے کمائی کی وجہ سے قیامت والے دن ہلاک ہوں گے، ورنہ اللہ رب العزت تو ایسا رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ تو چاہتا ہے کہ لوگ بخشے جائیں، اس کے انتظامات کے لیے ساری آیتیں ہیں۔ لیکن لوگ جو ہلاک ہوں گے کس وجہ سے؟ اپنی کمائی کی وجہ سے۔ لہم شراب من حمیم، اور آگے اللہ رب العزت نے پھر قیامت کے حوالے سے جو جہنم کے حوالے سے جو چیزیں اس کو ذکر کیا ہے قرآن و سنت میں، ہم یہ چیزیں پڑھتے رہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی کمائی اور آباد اعمال کی وجہ سے ہلاک کر دیے جائیں گے۔ ان کے پینے کے لیے سخت گرم پانی ہوگا اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ رب العزت کی اس عذاب سے بچائے، اللہ رب العزت ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔